बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान का महीना भी आपका अच्छा गुज़र रहा होगा। दोस्तों, आज हम इल्लामा इक़बाल की एक बहुत ही अच्छी पोइम है, उस पे हम आपको पोइम सुनाएंगे। आज कोई टेक्निकल बातें नहीं होंगी, इल्लामा इक़बाल की पोइम सुनते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें हमारे बहुत बड़े अज़ीम मुदब्बर और अज़ीम शायर ने इसमें क्या हमसे कहा है। मंज़िल से आगे बढ़कर मंज़िल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। बहुत सिंपल सा मैसेज है दोस्तों। मंज़िल से आगे बढ़कर मंज़िल तलाश कर। मंज़िल को हम गोल सेटिंग कह लें या गोल्स बनाना कह सकते हैं कि मंज़िल से आगे बढ़कर मंज़िल तलाश कर, कि एक गोल अचीव हो जाए, अगला गोल, एक मंज़िल मिल जाए, उससे अगली मंज़िल। पॉजिटिविटी है, तहरीक है इसमें, इस शेर में। मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। अगर आपको दरिया मिल जाता है तो समुंदर, यानी कि उससे बड़ी चीज़ को, इसमें यानी कि मोटिवेशन दी गई है बड़े बड़े काम करने के लिए, कि अगर आप एक बड़ा काम कर गुज़रते हैं, अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, तो आप उससे बड़ा काम कर गुज़रें। जैसे देखिए, हमारे जो बड़े थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला तरीन मकाम दे, हमारे बहुत बड़े मोहसन दोस्तों। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ना होते, अगर इल्लामा इक़बाल ना होते, तसव्वुर पाकिस्तान ना होता, कायद अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान ना बनता, और ख़ुदा न ख़ास्ता हम अगर इंडिया में रह रहे होते, तो जिस तकलीफ़ से, जिस कर्ब से हमारे कश्मीरी भाई ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इवन अब तो जो इंडिया में मुसलमान भी हैं वो भी जिस तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। हम एक आज़ाद मुआशरे में ज़िंदा रह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के काम कर रहे हैं, मर्ज़ी की जॉब्स, मर्ज़ी के बिज़नेस। मंज़िल से आगे बढ़कर मंज़िल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। क्या बात। इकबाल, मतलब इल्लामा इक़बाल की ये बड़ी सादा सी नज़म मैंने ढूंढी है आपके लिए, कि जो समझ आ जाए आसानी से। इकबाल की शायरी को समझना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शायरी को समझने के लिए बड़ा ज़हीन, नहीं, नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपकी नीयत अगर अच्छी है तो आपको बिल्कुल समझ आएगी इकबाल की शायरी। इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि इकबाल की शायरी समझ नहीं आती, नहीं, बिल्कुल आती है, आनी भी चाहिए। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। ज़बरदस्त। इसमें जो मैंने समझा है कि इकबाल ने इसमें भी देखें सीखने की तरफ, लर्निंग प्रोसेस की तरफ हमें दावत दी है कि ऐसा शीशा तलाश करें जिससे पत्थर ही टूट जाए। तो डेफिनेटली ये स्किल्स सीखने की तरफ, मुस्तकिल लर्निंग प्रोसेस की तरफ हमें कहा जा रहा है कि लर्निंग प्रोसेस को कभी मत छोड़ें। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। यानी कि जो तलाश है हमारी बेहतर से बेहतर चीज़ की, उसकी तरफ हमें इकबाल ने दावत दी है। इल्म हो, इल्म सबसे बड़ी चीज़ है। स्किल सीखना भी इल्म सीखने के मुतरादिफ है, लर्निंग प्रोसेस के मुतरादिफ है। उसके बाद इस नज़म का जो आखिरी शेर है वो बहुत ज़बरदस्त कह दिया उन्होंने। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुज़र गईं। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुज़र गईं। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ज़बरदस्त। देखिए, इसमें इकबाल ने हमें कहा है कि सदियाँ हो गई हैं आपको सजदे करते हुए, क्या हुआ? वो तो हम खुद बताते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इकबाल ने हमें कहा है कि
ایسے سجدوں کو تلاش کریں جس سے ہماری دنیا بدل جائے. تو وہ کیسے سجدے ہوں گے جن سے ہماری دنیا بدل جائے؟ وہ نیک نیتی کے، خشوع و خضوع کے، انوالو ہو جانے والے سجدے، ایسے سجدے جو ہماری دنیا بدل کے رکھتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ جو پہلے شعروں میں بھی ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ ہم لرننگ پروسیس کو جاری رکھیں، کیونکہ جب تک نیک نیتی نہیں ہوگی، جیسے ہمارے دین میں بھی کہا گیا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو بڑے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیتیں اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنے کام اچھے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں جن کے کام برے ہوتے ہیں لیکن ان کی نیت اچھی ہوتی ہے. ظاہری طور پہ ان کے کام دیکھنے میں برا لگتا ہے. تو اس میں اقبال نے ہمیں کہا ہے کہ ایسے سجدے ہم تلاش کریں جو ہماری دنیا کو بدل کے رکھتے ہیں. کیونکہ اگر سجدہ خلوص نیت سے آ رہی ہے، اس میں اللہ کے ساتھ محبت اور لگاؤ نہیں ہے، اس میں دیکھیں اس میں تو کئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو ہم لوگوں کو سننا شاید پسند نہیں ہوگا. کہ اچھے سجدے میں یا وہ سجدہ جو دنیا بدل کے رکھ دے، اس کے انگریڈینٹس جو ہیں ڈیفینیٹلی اس کے انگریڈینٹس ایسے ہو سکتے ہیں جو شاید ہمیں اچھا نہ لگے سننا. اس میں ہمیں نیک، ایماندار، راست باز، کیا جو ہمارے نبی کا عکس بننے کی کوشش کریں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں، سچے، صادق، امین، جب بولیں سچ بولیں، ایماندار ہوں، لوگ ہم پہ ٹرسٹ کر سکیں. پھر جب ہم سجدہ کریں گے تو اس سجدے کی کیا بات ہے؟ وہ سجدہ واقعی ہمیں پھر بدل کے رکھ دے گا، اور ہمیں وہ سجدہ پھر ہمیں اللہ کے قریب بھی لے جائے گا، اللہ کے ساتھ کنیکٹ بھی کر دے گا. جب ہم بہتر انسان بن کے اللہ کے آگے سر سجود ہوں گے تو اللہ کے ساتھ پھر کنیکشن بھی زبردست بنے گا. جتنا ہمارا اچھا کریکٹر ہوگا، جتنا ہمارا وہ سارے انگریڈینٹس جب مل کر ہم سر سجود ہوں گے اس پاک پروردگار کے حضور، تو وہ سجدہ پھر ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دے گا. دوستو، یہ کچھ باتیں تھیں جو اقبال کی شاعری کی صورت میں میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. علامہ اقبال کی شاعری آپ بھی پڑھیں، بہت زبردست موٹیویشنل ہے اور بہت میننگ فل ہے، اور سمجھداری والی باتیں ہیں اس میں، موٹیویشنل باتیں ہیں. تو آخر میں آپ سے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند اور انتہائی خوشیوں بھری زندگی دے، اور اس خوشیوں بھری زندگی میں ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو ہو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا ریمیڈی دینے کی پوزیشن میں ہیں انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقبال وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیں آزاد ملک میں یعنی کہ آزاد ملک کا آئیڈیا دیا. قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے منایا کہ ہم پاکستان بنانے میں لیڈ کر سکیں مسلمانوں کو اس طور کے کو. علامہ اقبال کے المکثر ہم پہ بہت زیادہ احسانات ہیں. تو دوستو، علامہ اقبال کی شاعری جو ہے بہت موٹیویشنل بھی ہے اور بہت کچھ اس میں سیکھنے کو بھی ہے. علامہ اقبال کی شاعری کو لے کے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ان کے جو پوئمز وغیرہ ہیں، ان کے جو اشعار ہیں سنائیں، اور ان کو بتائیں کہ علامہ اقبال کتنی بڑی پرسنالٹی تھے. تو نظم ہو جائے ان کی، حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی. ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں.
جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ بہت سادہ، اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے دوستو، بہت زبردست اور سادہ میننگ والی ہے۔ اگر اس میں کچھ مشکل ہوتا تو میں ضرور آپ کو اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہم۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں وہی چیز ہے، مستقل لرننگ کا پیغام ہے علامہ اقبال کا، سیکھنے پہ فورس کیا جا رہا ہے کہ سیکھنے کے عمل کو کبھی مت رکنے دیں، ڈھونڈنے والوں کو نئی دنیا کا یہی مقصد ہے کہ ہم کسی ایک مقام پہ ساکت نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو مستقل محنت کی عادت ڈالے، ریسرچ کی عادت ڈالے، اپنے اپنے شعبوں میں دنیا میں نام بنانے کے قابل کرے، اور وہ مستقل محنت سے، مستقل ریاضت سے، مستقل ریسرچ سے، مستقل لرننگ پروسیس سے ہی دوستو پاسبل ہے۔ اور یہ جو لرننگ پروسیس کی جو بات اکثر ہوتی ہے، وہ کوئی نصابی علم نہیں ہے کہ ہم نے ایم اے انگلش کر لیا، ہم نے ماسٹرز کر لیا، ہم نے پی ایچ ڈی کر لیا، ہم نے ایف ایس سی کر لیا، ہم نے اے لیول کر لیا۔ یہ وہ والا لرننگ پروسیس نہیں ہے یہ دوستو۔ یہ وہ لرننگ پروسیس ہے جو آپ کے نصابی علم کے یا تو ساتھ ساتھ چلے، اس سے ہٹ کے، اس سے آگے، یا نصابی علم کے بعد والا وہ علم جو ہمیں دنیا میں نمایاں کرنے کے، جو دنیا میں کہہ لیں کہ نامور بنانے کے لیے کام آئے۔ جیسے دوستو، جیسے اکثر سائنٹسٹ ہیں جو دنیا میں نامور ہو گزرے، انہوں نے یہ نہیں کہ یونیورسٹی دور میں جی بہت پڑھا، بہت وہ پڑھاکو تھے اس لیے ان کا نام بن گیا، نہیں، انہوں نے ایجوکیشن، روایتی ایجوکیشن کے بعد جو کچھ کیا، جو ریسرچ کی انہوں نے، جو پروڈکٹس دی دنیا کو، اس سے ان کا نام بنا۔ وہ پروڈکٹس جس سے انسانوں کا بھلا ہوا، وہ پروڈکٹس جس سے انسانیت فائدہ مند چیزیں، فائدہ اس کا دنیا نے اٹھایا، وہ چیزیں انہوں نے دنیا کو دی۔ روایتی ایجوکیشن کی آگے کی بات، روایتی ایجوکیشن میں اکثر اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں ہمارے پاس، ہماری ورکشاپس میں بھی، ہمارے کلائنٹس بھی جو ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، میں انہیں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ نصابی علم کے ساتھ ساتھ اگر آپ کالج، یونیورسٹی یا اسکول میں بھی پڑھ رہے ہیں، اس سے ہٹ کے تھوڑا سا، چاہے پورے دن میں آپ آدھا گھنٹہ یا میکسیمم 1 گھنٹہ دیں جو نصابی علم سے ہٹ کے ہو۔ کچھ آپ اس میں بکس کی ریڈنگ کر سکتے ہیں، کوئی آپ بے شک جو ہے فکشن ہی کیوں نہ پڑھ لیں، آپ تاریخ کی کوئی بک پڑھ لیں، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح ہے، آپ ان کے بارے میں کچھ پڑھیں، آپ علامہ اقبال کی کوئی پوئم ایک آدھ آپ پڑھیں اس ٹائم میں جو آپ نے وقف کیا ہے، آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ایکسٹرا مائل کو جانے کے لیے۔ اور وہی چیز دوستو دیکھیں، ایجوکیشن، روایتی ایجوکیشن تو سبھی لے رہے ہوتے ہیں، آپ کے کلاس فیلوز وغیرہ، آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو آپ کو ایج ملے گا ایکسٹرا، سمجھ لیں کہ اپنی نصابی علم سے ہٹ کے، وہ ایج آپ کو آگے لے کے جائے گا۔ وہ والا لرننگ پروسیس جو ہے وہ آپ کو دنیا میں نمایاں کرے گا، تب آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ دنیا کو لیڈ کرنے کے قابل ہوں گے۔ آپ میں لیڈروں والی جو صلاحیت ہے، جو ریئل لیڈرز ہوتے ہیں، جینون لیڈرز، تو آپ کل کو خواہ جاب کریں، خواہ اپنا بزنس کریں، آپ میں وہ کوالٹیز ہوں گی جو دنیا کے اچھے لوگوں میں، نمایاں لوگوں میں، کامیاب لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ جب آپ ایکسٹرا مائل جائیں گے ایکسٹرا پڑھنے کے لیے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی دوستو، اس میں ہمارے لیے یہی میسج ہے کہ ہم لرننگ پروسیس کو ہر حالت میں جاری رکھیں، اور اس کو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہم پہ مہربان ہو جائے۔ تو میری اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں بھری صحت مند زندگی دے، اور اس کامیابی کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو ہو، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو فری آف کاسٹ کنسلٹنسی ملتی ہے، پوری دنیا کے جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کے لیے یہ
سہولت ہم نے پچھلے کچھ عرصہ سے کی ہے کہ ہم ان کو فری آف کاسٹ کنسلٹنسی دے رہے ہیں. تو وش یو گڈ لک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.